बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मुश्ताक। आज से तकरीबन 6 बरस पहले जब मैं पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा था, तो मैं पाकिस्तान छुट्टी पे आया और मेरे बेटे का अकीक़ा था, जिसमें शिरकत के लिए मेरी एक कोलीग जो हैं वो अल्जीरिया से, अलजज़ायर से पाकिस्तान आई। और जब वो मेरे घर उस तकरीब के अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पे 1-2 तस्वीरें दिखाईं और मुझे ये कहा कि पाकिस्तान में ये जो इलाका है, ये कहाँ पे है? मैं जब उन तस्वीरों को देखा तो वो लाहौर का शाही किला, शालामार बाग और बादशाही मस्जिद थी। मैंने उनको बताया कि ये यहाँ से कोई साढ़े 5-6 घंटे की ड्राइव पे हमारा एक दूसरा शहर है, जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर भी लगता है। तो उन्होंने उसको देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। मुख्तसर ये कि हमने होटल की बुकिंग करवाई और हम उसी दिन मोटरवे के रास्ते रावलपिंडी से लाहौर की तरफ रवाना हुए। नाज़रीन, जब मैं मोटरवे M2 पे सफ़र कर रहा था और जैसे ही हम लोगों ने साल्ट रेंज को क्रॉस करके नीचे जो मैदानी इलाका लीला इंटरचेंज और भेरा सालम का शुरू होता है, जब उस तरफ हमारी गाड़ी दौड़ने लगी तो उन्होंने बड़ी हैरानी से मुझसे एक सवाल किया कि तुम इस मुल्क को छोड़ के बाहर काम करने के लिए क्यों जाते हो? और मैं चूँकि ज़ाहिर है बाहर मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम कर चुकी हूँ और मैंने हर मुल्क में पाकिस्तानियों को काम करते देखा है, जिसमें लेबर से लेकर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट तक मैंने पाकिस्तानियों को देखा है। तो इस मुल्क को छोड़ के तुम लोग बाहर क्यों काम करने जाते हो? तो मैंने उनसे जानने के बावजूद, समझने के बावजूद उनसे सवाल किया कि इस मुल्क में आपको ऐसा क्या नज़र आया है? उसने कहा कि मिसाल के तौर पे इस वक़्त मैं इराक में काम कर रही हूँ और इराक में या सऊदीया में या अरब के किसी भी मुल्क में ताहद्दे नज़र जो है, वो आपको आसमान और ज़मीन मिले हुए, वो जिसको हम उफ़क़ कहते हैं, होराइज़न जिसको कहते हैं, बस वो नज़र आता है। और यहाँ इतना सब्ज़ा, इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती, हत्ता कि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ़्ता ममालिक ऐसे हैं, जहाँ कई-कई दिन या कई-कई माह सूरज नहीं निकलता। जहाँ बर्फ़ जब पड़ती है या सर्दियों का मौसम जब आता है, तो निज़ाम ज़िंदगी मफ़लूज होके रह जाता है। जहाँ दुनिया की हर कुदरती सहूलत मुयस्सर नहीं है, लेकिन यहाँ जो मेरी आँखों ने देखा है। अब हम लोगों ने उस सफ़र को मुकम्मल किया, हम लोगों ने वाघा बॉर्डर वाली जो तकरीब होती है उसको भी देखा, फिर हमने लाहौर के तमाम जो बड़े-बड़े मकामात थे उसकी भी सैर की और वापसी पे मैंने जीटी रोड का रास्ता इख्तियार किया। गुजरांवाला आए, गुजरात आए, गुजरात में अकबर किनारा होटल पे हम लोगों ने स्टे भी 1 नाइट का स्टे जो है वो हमारा वहाँ पे था। और सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठा, तो मैंने उनके कमरे में उनको कॉल की और मेरा मकसद ये था कि मैं उनको बताऊँ कि आप नाश्ते के लिए तैयार हो जाएँ और हम नीचे नाश्ता करते हैं। लेकिन मोबाइल पे चूँकि मैंने कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो इस वक़्त नीचे खड़ी हूँ और दरियाए चनाब जो है, इसमें जो सूरज की शुआएँ पड़ रही थी, जब सूरज निकला था, मैं वो नज़ारा देखने के लिए तो फ़जर के वक़्त की यहाँ नीचे घूम फिर रही हूँ और ये नज़ारा तो हमें बड़ा कम-कम ही देखने को मिलता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शायद उस बीबी ने वो रात भी जागते हुए और अकबर किनारा की रोशनियाँ और गुजरात और वज़ीराबाद के जो हुस्न है, जो कुदरती हुस्न उस इलाके का है, उसको देखते गुज़ार दी होगी। फिर उसके बाद वापसी पे जब सराय आलमगीर के पास हम लोग आए, तो वो पब्बी का जंगल और पब्बी के जंगल का वो कुदरती हुस्न, और वहाँ से आप अगर आपको इत्तेफ़ाक हुआ तो वहाँ पे जीटी रोड जो है, खुद ज़ाती तौर पे पूरे इस जरनैली सड़क में जो मेरा पसंदीदा इलाका है, वो सराय आलमगीर से खारियाँ के दरमियान जो पब्बी के जंगल से तकरीबन 15 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो एक इंतहाई सहर अंगेज़ चीज़ है। और अगर आपको किसी वक़्त ऊपर पहाड़ के दरमियान में ट्रेन भी जाती हुई नज़र आ जाए, तो आप यकीन कीजिए कि आप उस मंज़र में खो जाते हैं। और वो दिन ऐसा ही था कि हमें वहाँ 2 ट्रेनें जो हैं, चूँकि मैं गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता चला रहा था और हम उस पूरे माहौल को एन्जॉय कर रहे थे, तो 2 ट्रेनें भी हमें देखने को मिली। उसके बाद फिर अपर झेलम कैनाल आ गई, वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी का रुख मंडी बहाउद्दीन की तरफ मोड़ा। मैंने उनको रसूल कॉलेज की भी सैर करवाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज अपने रकबे के लिहाज से, 216 एकड़ रकबे पे मुहित दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज भी यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। और वो जिस नहर के किनारे हम लोग गए, वो दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। ये मैंने उनको बताया। वहाँ से फिर हम लोग
نندنا کی طرف چلے گئے، ہم نے رسول بیراج کو کراس کیا، اور تب میں نے ان کو بتایا کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے، سینٹر آف ارتھ ہے، یعنی سینٹر آف یونیورس جو ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، لیکن یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کا جو مرکز ہے، جہاں البیرونی نے آج سے 1200 سال پہلے اپنی رصدگاہ بھی تعمیر کی تھی، اور وہاں آج بھی اس کی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس نندنا کی سیر کروائی۔ اور پھر ہم تھوڑا سا آگے چلے تو میں نے ان کو بتایا کہ اب یہ باغاں والا کا علاقہ ہے، جہاں سے دنیا کی دوسری بڑی کان، تو ہمارے پاس نمک کی جو کان ہے وہ دوسری بڑی ہے۔ بڑے کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو سالٹ رینج، جو سالٹ مائن ہے وہ تو سیکنڈ لارجسٹ ہے، پہلے والی پولینڈ میں، لیکن جو سالٹ رینجز ہیں، یعنی وہ جو پہاڑ ہے، باغاں والا پنڈ دادن خان سے کالا باغ میاں والی تک 341 کلومیٹر کا یہ پہاڑ دنیا میں نمک کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ پھر ہم لوگوں نے نمک کی کان کو دیکھا، پھر ہم نے کٹاس کے ٹیمپلز کو دیکھا، پھر ہم لوگوں نے ڈوکٹالیاں ڈیم کو دیکھا، پھر ہم نے بن امیر خاتون کے فسلز کو دیکھا، وہ جو کروڑوں سال پرانے ہاتھی دانت اور باقیات پاکستان سے بن امیر خاتون کے علاقے ضلع چکوال سے جو ملی ہیں، جس میں ڈائنوسارز کی باقیات بھی ہیں، وہ سارا علاقہ میں نے ان کو دکھایا۔ پھر واپسی پہ اسی مندرہ والے روڈ سے نکلتے ہوئے میں نے ان کو منکیالا اسٹوپا دکھایا، پھر میں نے ان کو قلعہ روات کے اندر سلطان سارنگ کا جو مزار ہے وہ دکھایا، اور کچھ چیزیں میں نے ان کو زبانی بتائیں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ترقی کے ٹول پلازا پہ جب آپ ٹول دینے کے لیے رکتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو چٹانیں ہیں، جہاں سے ٹرین کی سرنگیں بھی بنی ہوئی ہیں، ان چٹانوں کو آج بھی آپ دیکھیں تو وہ سمندری چٹانیں ہیں۔ اور اگر آپ شکر پڑیاں اسلام آباد کے اندر نیچرل ہسٹری کے میوزیم میں جائیں تو آپ کو وہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر سے مچھلیوں کے ڈھانچے ملے ہیں، یعنی یہ جو پہاڑ ہے آج ترقی کا، یہ جو پہاڑ ہے یہ سمندری چٹانیں ہیں، یہاں کبھی سمندر ہوا کرتا تھا۔ تو جب ہم واپس راولپنڈی پہنچے تو ان کے دو مختلف قسم کے بیانات تھے۔ ایک تو یہ کہ میرا تعلق چونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ڈپارٹمنٹ سے تھا اور میں آئل کمپنی میں تھا اور وہ بھی آئل کمپنی میں تھی، تو ہمارے ہاں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بڑا، ہم دونوں کا تعلق بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے تھا، تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ہمارے ہاں بڑا مقدم سمجھا جاتا ہے، تو ڈرائیونگ سیفٹی بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں ڈرائیو کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جی ٹی روڈ پہ ڈرائیو کر سکتا ہے، تو وہ دنیا میں کہیں بھی ڈرائیو کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے سنجیدہ مجھ سے کی وہ یہ کہی کہ آپ نے مجھے صرف اگر ایک سائڈ کو دیکھے تقریباً 300 یا 400 یا حد 500 کلومیٹر کی سیر کروائی ہے، جبکہ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹرز ہے۔ اس میں سے اگر میں نے 500 کلومیٹر کی سیر کروائی ہے اور اس میں اتنے عجائبات میں نے ان کو دکھائے ہیں، تو اس ملک سے جب میرا تعلق ہے تو سوچیں کہ اس ملک کا پوٹینشل کیا ہے۔ وہ مجھے سوچتا چھوڑ کے اپنے ملک روانہ ہو گئیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس پاکستان کی طرف۔ آپ لوگوں کے علم میں شاید نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اب یہ جو جہازوں سے سپرے کیا جا رہا ہے فصلوں کے اوپر، جو پیسٹی سائڈز کا سپرے ہوتا ہے، جو ایئر سپرے کی ٹیکنالوجی ہے، اور جو پوری دنیا میں اور ہمارے ہاں تو جہاز ہی ناکار ہیں، وہ ٹیکنالوجی ایک پاکستانی جن کا تعلق بھیرا سے تھا، وہ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر تھے ڈاکٹر اکثیر احمد، وہ انہوں نے متعارف کرائی تھی، وہ اس کے موجد تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور سرگودا کے ایک درگاہ سیال شریف میں وہ دفن ہیں۔ ڈاکٹر اکثیر احمد کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے تھا، بھیرا سے تھا۔ دنیا کے 5 جو بڑے قدیم شہر ہیں کہ جن کے اوریجن کا نہیں پتا، ان میں سے ایک تو دمشق ہے جو شام کا شہر ہے، اس میں سے دوسرا جو شہر ہے وہ قاہرہ ہے جو مصر کا شہر ہے، ان میں سے تیسرا شہر ایتھنز ہے جو یونان کا شہر ہے، ان میں سے چوتھا شہر ملتان ہے، اور ان میں سے 5واں شہر جو ہے وہ بھیرا ہے۔ طوفان نوح کے بعد ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا تو پانی میں ڈوب گئی تھی اور کئی ہزار سال پانی میں ہی ڈوبی رہی، اور اس کے بعد جب پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوئی تو جو شروع کی چٹانیں اس میں سے باہر آئیں، ان میں سے ایک وادی سون ہے جو پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے کہ جس کا ایک فرزند اس وقت لندن کا میئر ہے۔ سیدہ وارسی کا تعلق بھی پاکستان ہی سے ہے۔ پاکستانیوں نے ہی باہر جا کے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، پاکستانیوں نے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان سے باہر بڑا نام کما رکھا ہے۔ جاپان کے اندر اس وقت جو
عابد رانا عابد نام کے جو اب پاکستان جاپان بزنس کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں جو جاپان کی بزنس کونسل کے چیئرمین ہیں۔ پاکستان کے ایک بیسٹ ڈیزائنر بھٹی صاحب جو ہیں، وہ ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے، جن سے میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ثاقب نثار نے اچھے خاصے پیسے بٹورنے کی اور نکالنے کی کوشش کی، اور وہ آج بھی پیرس سے یہاں آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ثاقب نثار کے بچھائے ہوئے ٹریپس، ان بارودی سرنگوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ چاہ کے آ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک سویٹ ہوم، ایک یتیم خانہ بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ خود ایک یتیم خانے کے پلے ہوئے تھے، اور وہ دنیا کے بیسٹ ڈیزائنرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ترکی کے اندر اس وقت جو ٹرام چل رہی ہے، ترکی کے اس ٹرام کو چلانے کے لیے کسی زمانے میں ترکوں نے آ کے کراچی میں ہماری ٹرام کا پورا سسٹم دیکھا تھا، اس ٹرام کا جو اب کراچی میں کہیں نہیں چلتی۔ اب تو یہاں پہ سرکولر ریلوے جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن ایمریٹس کو بنانے والا پاکستان ہے، اور ای کے جو ہے ایمریٹس کا جو کوڈ ہے، اس میں ای تو امارات کو کہتے ہیں جبکہ کے کراچی کو کہتے ہیں۔ اور آج ایمریٹس ایئر لائن کو بنانے والی پی آئی اے کا اپنا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان ریلویز کا جو پوٹنشل ہے، دنیا کی ریلوے کی طویل ترین سرنگوں میں سے ایک یہاں پہ ہے، طویل ترین پلوں میں سے اور بلند ترین مضبوط ترین ریلوے کے پلوں میں سے 2 یا 4 یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اور میں سب سے بڑھ کے جو ایک بات بتاؤں جو ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ رسول کالج دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنیکل کالج ہے، اس کے ساتھ دوسرا کالج بھارت میں انگریزوں نے بنایا تھا، روڑکی میں، جو پچھلے کئی سالوں سے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، ہم آج بھی ڈپلومہ کروا رہے ہیں۔ اس میں نے بھی بڑی کوشش کی، اور اس زمانے کے کالج کی ٹیم نے بڑی کوشش کی، اور اب آ کے خدا کر کے اسے پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ، اس کا سب سے زیادہ جو روٹ ہے وہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں ورلڈ ہیریٹیج کی سائٹس موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رنی کوٹ فورٹ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی انسانی تہذیب مہر گڑھ بھی بلوچستان پاکستان کے اندر موجود ہے۔ بہترین بندرگاہوں میں سے ایک گوادر پورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس آئل کے ریزروز موجود ہیں، ہمارے پاس زمرد کی کانیں موجود ہیں، ہمارے پاس تمام قیمتی پتھر ہمارے پہاڑوں میں موجود ہیں۔ ہمارے پہاڑ میں سونا اگلتے ہیں، ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے وہ سونا ہے۔ ہمارے پہاڑوں میں دنیا کا بیسٹ کوئلہ موجود ہے۔ ہمالین پنک سالٹ جو ہے اس کے مالک بھی ہم ہیں۔ ہماری ہر قسم کی فصل پہ، دنیا کی کوئی فصل ایسی نہیں، اور شاید ہی کوئی پودا، نباتاتی کوئی چیز، بوٹنی کی کوئی چیز ایسی ہو جس کو پاکستان کی زمین نہ مانتی ہو۔ یہاں صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ، یہ سارے کا سارا پوٹینشل پاکستان میں موجود ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ باہر عزت نہیں ہے، باہر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی جو اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ جن لوگوں کے میں نے بڑے کم نام لیے ہیں صرف اس لیے کہ میرا ویلاگ لمبا نہ ہو جائے، وہ سارے کے سارے باہر جا کے جو ہے، کیا صادق خان کی عزت نہیں ہے، کیا سعیدہ وارثی کی عزت نہیں ہے، کیا، اور یہ جو سرور صاحب ہیں جو ابھی ان لٹیروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، یہ اور ان کے صاحبزادے برٹش پارلیمنٹ میں ہیں۔ آپ لارڈ نذیر کو دیکھیے، حتیٰ کہ 1954 میں ملکہ برطانیہ نے پاکستان آ کے سلہ والی کا دورہ کیا تھا۔ سلہ والی کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہی نہیں ہوں گے، دنیا میں ووڈن ہینڈی کرافٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ سلہ والی میں ہے۔ چنیوٹ کے فرنیچر کا پوری دنیا میں ثانی کوئی نہیں ہے، اور میں اگر یہ نام لیتا جاؤں تو شاید مجھے کئی گھنٹوں کی ویڈیو بنانی پڑے گی۔ اور ہماری عزت یہ ہے کہ اللہ کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے دونوں مقدس مساجد حرمین الشریفین کے اندر ایک زبان تو انگریزی لکھی ہوئی ہے تاکہ زائرین کو بطور انٹرنیشنل لینگویج رہنمائی کے اندر آسانی ہو۔ انہوں نے اگر ان کو پتہ ہو کہ اس طرف مطاف ہے، اس طرف صفا مروہ ہے، وغیرہ وغیرہ،
دوسری زبان عربی لکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ سعودی عربیہ کی اپنی زبان ہے، جبکہ تیسری اور آخری زبان اللہ کے گھر کے اندر عربوں نے جو لکھ کے لگا رکھی ہے وہ اردو ہے، جو ہماری زبان ہے، جو پاکستان کی زبان ہے۔ وہاں پہ صفائی کرنے والوں میں، خدام میں، اور حرمین کے ارد گرد ہوٹلوں میں، اور باربر جو ہیں، اور جتنے لوگ جو کہ ان تمام کاموں پہ مامور ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے۔ دنیا کی بیسٹ فوج ہمارے پاس ہے، ایٹم بم کے ہم مالک ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ملک جو دوسرے ملکوں کو پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ملک کے جو دوسرے ملکوں کو کھلانے کی صلاحیت، میں جب کھیوڑا کی نمک کی کان پہ پہلی مرتبہ ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا، مجھے ایک بات پہ بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر آپ سکندر یونانی کے دور سے ہی اس نمک کی کان کی کھدائی کو فرض کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 326 قبل مسیح میں وہ آیا تھا، تقریباً 2500 سال۔ 2500 سال سے آج تک جتنی نمک کی کان کی کھدائی ہم کر چکے ہیں، وہ ٹوٹل ہم لوگوں نے پورے اس سلسلہ نمک کا 1% نمک نکالا ہے، 1%۔ اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جب ہم یہ 2% نکال چکے ہوں گے تو قدرتی طور پہ پچھلا 1% نمک دوبارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستانی جو باہر جا کے دنیا کے سب سے بڑے ڈیزائنرز بنے ہیں، وہ جو پاک جاپان اکنامک فورم کے چیئرمین بنے ہیں، وہ جنہوں نے میڈیکل کے شعبے میں جھنڈے گاڑے ہیں، وہ پاکستانی جن لوگوں نے زراعت کے شعبے میں دنیا میں جھنڈے گاڑے ہیں، وہ لوگ کہ جو باہر جا کے انجینئرنگ کے شعبے میں جنہوں نے اپنے لوہا اپنا منوایا ہے، جنہوں نے برطانیہ اور امریکہ کی سیاست میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے بزنسز کھولے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بھی ہمارے پاس ایدی ایمبولینس سروس ہے۔ تو یہ تمام لوگ جنہوں نے باہر جا کے اپنے نام بنائے ہیں، وہاں ان کے اوپر نہ تو کوئی شریف تھا، نہ کوئی ڈکٹیٹر تھا، نہ کوئی زرداری تھا، اور نہ کوئی نیازی تھا۔ وہاں انہیں چابی کا کھلونا نہیں بنایا گیا، وہاں انہیں سبز باغ دکھا کے بے وقوف نہیں بنایا گیا۔ وہاں پہ کوئی ثاقب نثاروں جیسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے گندے انڈے کروڑوں کے ٹکے وصول کر کے، کروڑوں روپے وصول کر کے، وہ 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر ہو گئے، اور وہ انہی 36 خاندانوں جیسے ہیں جو قیام پاکستان کے وقت اس ملک پہ قابض ہو گئے تھے، قائد اعظم کو راستے سے ہٹا کے جو اس ملک پہ قابض ہو گئے تھے، اور ان کی اولادیں آج تک اس ملک پہ قابض ہے۔ وہاں پہ کوئی فیض حمید نہیں ہے کہ جن کے پٹواری بھائیوں نے یہاں پہ اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا کے ڈکار لی اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہاں پہ پرویز اشرف نہیں ہے کہ جنہوں نے سونے چاندی اکٹھے کر لیے۔ وہاں پہ یوسف رضا گیلانی نہیں ہے کہ جن کے حرام کی کمائی پہ پلے ہوئے بچے کروڑوں اربوں روپے ڈکار گئے، اس کی گاڑیاں بھگا گئے، اپنی رشوتیں لے گئے۔ وہاں پہ نواز شریف نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر اپنے بزنس کو سب سے زیادہ سیٹل کر لیا۔ اور وہاں پہ عمران خان نہیں ہے جس نے چندے کے نام پہ نہ صرف اپنے اس غریب ملک کو نچوڑا بلکہ باہر والوں سے بھی پیسہ کھا گیا۔ اور ان کے تھنک ٹینک کے اندر 8 بجے یا 10 بجے 11 بجے کے شوز کے اندر بھانڈ اور مراسی نہیں ہے۔ وہاں پہ لمبی زبانوں والے چرب زبان بدتمیز جاہل گمار لوگ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ وہاں پہ سلمان احمد، نجم شیراز اور ابرار الحق جیسے گویے جنہیں آپ کسی بھی وقت چند لاکھ روپے میں اپنے گھر کے فنکشنز کے لیے بک کر سکتے ہیں، وہ لیڈر نہیں بنے ہوئے۔ وہاں وہ لیڈر نہیں ہے جنہیں آپ لیڈرشپ کے علاوہ اپنے گھر کی شادی بیاہ کی تقریبات میں ناچنے اور گانے کے لیے بھی بکنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں ایک ترتیب ہے، وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں آئین کی حکمرانی ہے۔ تو پاکستان سے نفرت کرنے سے پہلے اور پاکستان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ پاکستان کا پوٹینشل دیکھیے اور اس بات کو سمجھیے کہ پاکستان کو اس نہج تک جو لوگ لائے ہیں، اگر انہیں ڈسکارڈ کر دیا جائے اور اگر پاکستانی بن کے پاکستانیت کا سوچا جائے تو آپ یقین کریں یہ لفاظی نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ لیڈرشپ کی ہے، اور پاکستان اسلامی دنیا کو لیڈ کرے گا، اور یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا انشاءاللہ اسی ملک سے اٹھے گا۔ اپنے خیالات کو مثبت کر کے بھی پاکستان کے بارے میں ضرور سوچئے، کبھی ان ویلاگ سے نکل کے، کبھی اس مین سٹریم میڈیا سے نکل کے، کبھی ان تمام بیماریوں
اور ان تمام برائیوں اور ان تمام وارداتوں سے نکل کے کہ جنہیں میڈیا سچا یا جھوٹا آپ کے سامنے پورٹرے کرتا ہے، کبھی پاکستان کے اس مثبت چہرے کو بھی دیکھیں اور کبھی پاکستان کے اس مثبت چہرے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ لوگوں نے اپنی منزل کو تعمیر خود کرنا ہے، اور پاکستان میں جب تک انفرادی طور پہ، انڈیویجول ایفرٹ کے طور پہ لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع نہیں کریں گے، یہاں انقلاب نہیں آئے گا۔ یہاں پہ خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جنگی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ اندرونی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اور یہاں کا اندرونی ہمارا وہ پوٹینشل، وہ جو قدرتی چیزیں ہیں، وہ جو قدرت کے تحفے ہیں، جب انگریز نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تھا اور انہوں نے جب اس کو سونے کی چڑیا کہا تھا تو انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے۔ لیکن اگر میں آج یہ کہوں کہ میرے اس اسٹوڈیو کے نیچے سونا ہے اور میں 2 ڈھول والے پکڑ کے یہاں 1 سال تک یا 2 سال یا 100 سال تک ڈھول بجوا کے ناچتا رہوں صرف اس بات پہ کہ نیچے سونا ہے، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ میں کھود کے اس سونے کو نکال کے اس کو بیچ کے اپنے پاس پیسے لے کے نہیں آؤں گا۔ ہمیں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ہمیں انرجی سیکٹر کی ضرورت ہے، اور ان سب سے پہلے ہمیں ایمانداری کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔